Episode 40. नाजिम ने फिर कहा, आप वही हैं? मैंने मोतमिद के दरबार में आपकी तकरीर सुनी थी। मैंने आपको देखते ही पहचान लिया था। आपका हाफजा बहुत अच्छा है। नहीं, ये मेरे हाफजे की खूबी नहीं। आप उस दिन मेरे दिल पर चंद अनमिट नुकूश छोड़ गए थे। आपकी जुर्रत और हिम्मत देखकर मैंने ये समझा था कि आप अंदलुस के निजात दहिंदा बनकर आएंगे। फिर आप अचानक गायब हो गए तो मैं अक्सर अपने दिल में ये कहा करता था कि आप भी शायद उन टूटे हुए तारों से मुख्तलिफ नहीं जो अंधेरी रातों में अचानक नमदार होते हैं और नूर की किरणें बखेरते हुए रूपोश हो जाते हैं। अगर आप अंदलुस के लिए सलामती का पैगाम लेकर आए हैं तो मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। ये कहकर नाजिम ने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ा दिया। साद ने उसके साथ गर्मजोशी से मुसाफा करते हुए कहा, मैं चंद दिनों के लिए यहाँ से गैर हाजिर रहूँगा और इस अरसे में मैं ये चाहता हूँ कि कोई अफसोसनाक सूरत हाल पैदा न हो। आप मुतमईन रहें, हम आपके साथियों को अपनी आंखों पर बिठाएंगे। मैं पूछ सकता हूँ कि आप कहाँ जा रहे हैं? मैं गरनाता जा रहा हूँ। साद नाजिम के साथ बातें करता हुआ बाहर निकला तो सामने सड़क पर मराकिश के सवारों के पीछे पीछे शहर के अवाम का एक जुलूस आ रहा था। लोग मुसर्रत के नारे बुलंद कर रहे थे। महल के पहरेदारों ने दरवाजा बंद कर दिया। एक नौजवान भागता हुआ हुजूम से निकला और सीढ़ियों पर चढ़कर चिल्लाया, इस्लाम के दुश्मनों, मराकिश के मुजाहिदों के लिए महल का दरवाजा खोल दो, तुम्हारा यौम हिसाब आ चुका है। मराकिश के सवार साद को देखकर रुक गए, लेकिन शहर के अवाम का हुजूम दरवाजे पर टूट पड़ा। साद हुजूम को चीरता हुआ तेजी के साथ सीढ़ियों पर चढ़ा और हाथ बुलंद करते हुए बोला, मराकिश के सिपाहियों की मंजिल मकसूद ये महल नहीं, ये लोग अल्फांसो के किलों के दरवाजे तोड़ने के लिए आए हैं। तुम इत्मीनान रखो, आज के बाद हम कौम के मुजरिमों को माफ नहीं करेंगे, लेकिन ये वक्त हंगामा आराई का नहीं। अमीर यूसुफ बिन ताशफैन ये गवारा नहीं करेंगे कि उनके सिपाहियों की मौजूदगी में शहर के अंदर कोई बदनज़मी हो। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपने अपने घरों को चले जाएं और अपने सिपाहियों को भी हुक्म देता हूँ कि वो भी अपने पड़ाव में वापस चले जाएं। अमीर यूसुफ का नाम सुनकर लोगों का जोश व खरोश ठंडा पड़ गया और वो इधर उधर खिसकने लगे। साद बिन अब्दुल मुनअम सीढ़ियों से नीचे उतरा। एक सिपाही उसके इशारे से कूद पड़ा। साद ने घोड़े पर सवार होकर दस्ते के सालार को चंद हिदायत दी और फिर घोड़े को एक तरफ मोड़कर ईड़ लगा दी। शहर से बाहर निकलकर वो गरनाता का रुख कर रहा था और उससे थोड़ी देर बाद एक कबूतर मोतमिद के नाम जजीरतुल खजरा के गवर्नर शहजादा राजी का पैगाम लेकर अशबीलिया की तरफ परवास कर रहा था। शाम से पहले पहले राजी को मोतमिद की तरफ से ये पैगाम आ चुका था कि तुम कोई मज़ाहमत ना करो और अल खजरा छोड़कर निदाह चले आओ। सुबह उम्मीद। मैमूना सुबह की नमाज के बाद हाथ उठाकर दुआ मांग रही थी, मेरे मौला वो सुबह कब आएगी? मेरी रात बहुत तवील हो चुकी है, अब मुझसे इंतज़ार नहीं हो सकता। वो कहाँ हैं? वो कब आएंगे? ये अल्फाज वो अपनी हर दुआ में दोहराया करती थी और हर दुआ के साथ उसका तसव्वुर अफ्रीका के पहाड़ों, सहराओं और जंगलों में परवास किया करता था। कभी वो ये देखती थी कि साथ किसी लक-तक सहरा में एक बर्क रफ्तार घोड़े पर सवार अफ्रीका के मुजाहिदों की रहनुमाई कर रहा है। उसे घोड़ों की टाप, तीरों की सनसनाहट और तलवारों की झनकार सुनाई देती। वो कराहते और सिसकते हुए जख्मियों को देखती। साथ दुश्मन का ताक़ुब करने के बाद गर्द के बादलों में नमदार होता और उसका दिल मुसर्रत से उछलने लगता। फिर कभी वो ये तसव्वुर करती कि वो जख्मी होकर एक खेमे में पड़ा हुआ है और अजनबी उसकी तीमारदारी कर रहे हैं तो उसका कलेजा मुंह को आने लगता। और आज वो दुआ के इख्तिताम पर कह रही थी, मेरे मौला, मैं जानती हूँ कि उनकी ज़िंदगी का रास्ता कठिन है, लेकिन मुझे इस घर के आराम और सुकून के बजाय उनकी राह के कांटे ज़्यादा अजीज़ हैं। मैं गरनाता के पुरबहार मनाजिर पर अफ्रीका की भयानक वसअतों को तरजीह देती हूँ। मैं उसका दामन थाम कर अंधेरों और तूफ़ानों के साथ लड़ सकती हूँ। मेरी मंजिल एक है, काश मेरा रास्ता भी एक होता। वो दुआ ख़त्म करके उठने को थी कि किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़कर उस पर गुलाब का एक फूल रख दिया और कहा, तुम्हारी दुआ कबूल हो चुकी है। मैमूना ने चौंक कर पीछे देखा
طاہرہ کے ہونٹوں پر ایک شرارت آمیز مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ میمونہ نے کہا، تم ہمیشہ یہی کہا کرتی ہو، دعائیں اتنی جلدی قبول نہیں ہوتی۔ آج میں سچ بول رہی ہوں میمونہ، تمہاری صبح کا آفتاب نمودار ہو چکا ہے۔ بھائی احمد نے تمہیں بھی شاعر بنا دیا ہے۔ طاہرہ نے کہا، میمونہ سچ کہو، تمہیں آج غرناطہ کی فضا میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی؟ باہر نکل کر دیکھو، آج تمہاری کائنات کا ہر ذرہ نغموں اور مسکراہٹوں سے لبریز ہونا چاہیے۔ وہ آ گئے ہیں۔ اور میمونہ ایک سکتے کے عالم میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کی پتھرائی ہوئی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے اور اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، طاہرہ، طاہرہ، خدا کے لیے میرے ساتھ مذاق نہ کرو، میں سچ کہتی ہوں میمونہ۔ میمونہ اٹھ کر بے اختیار طاہرہ کے ساتھ لپٹ گئی۔ ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھلا اور شیخ ابو صالح کی بیوی نے اندر جھانکتے ہوئے پوچھا، کیا ہے طاہرہ؟ میمونہ پریشان سی ہو کر ایک طرف ہٹ گئی اور طاہرہ بولی، خالہ جان، میں ایک خوشخبری لائی ہوں، بھائی سعد آ گئے ہیں۔ کب؟ اس نے آگے بڑھ کر سوال کیا۔ ابھی، نماز سے تھوڑی دیر پہلے۔ خالہ کوئی اور سوال پوچھے بغیر اپنے کمرے میں چلی گئی اور تھوڑی دیر میں واپس آ کر اپنا نقاب درست کرتے ہوئے بولی، میں اسے دیکھ آؤں؟ طاہرہ نے کہا، خالہ جان، وہ آتے ہی پہلے اپنے ابا جان کو ساتھ لے کر قاضی ابو جعفر کے پاس چلے گئے ہیں۔ بوڑھی خالہ ابو جعفر کا نام سنتے ہی آگ بگولا ہو گئی۔ وہ اسے برا بھلا کہہ رہی تھی اور میمونہ اور طاہرہ بڑی مشکل سے اپنی ہنسی ضبط کر رہی تھی۔ جب اس کا جوش و خروش ذرا ٹھنڈا ہوا تو طاہرہ نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، خالہ جان آئیے۔ بہن میمونہ، آپ یہیں ٹھہریں۔ دوسرے کمرے میں جا کر طاہرہ نے کہا، خالہ، بھائی سعد صرف 4 دن کے لیے آئے ہیں۔ خالہ نے جھنجھلا کر کہا، ابو جعفر کو خدا سمجھے، یہ میرے بچے کو ساری عمر چین نہیں لینے دے گا۔ طاہرہ نے کہا، خالہ، ابو جعفر سے آپ خواہ مخواہ ناراض ہیں، میری بات سنیے، بھائی سعد اب افریقہ واپس نہیں جائیں گے۔ چند دنوں تک امیر یوسف کی فوج جزیرۃ الخضرہ پہنچ جائے گی، اس کے بعد الفانسو کے ساتھ جنگ ہوگی۔ جنگ کے متعلق یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کب ختم ہوگی، اس لیے امی جان یہ کہتی ہیں کہ ان کی شادی کر دی جائے۔ انہوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ ادریس سے کہیں۔ خالہ نے کہا، ادریس کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ جب سعد پچھلی بار آیا تھا تو میں نے اس وقت بھی زور دیا تھا، لیکن وہ یہ عہد کر چکا ہے کہ جب تک اسے اپنی مہم میں کامیابی نہیں ہوتی وہ شادی نہیں کرے گا۔ خالہ جان، اب ان کا عہد پورا ہو چکا ہے، اب انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد جب شیخ ابو صالح اور ادریس مسجد میں نماز پڑھ کر واپس آئے تو ابو صالح کی بیوی نے طاہرہ سے کہا، بیٹی تم میمونہ کے پاس بیٹھو، میں ان کے ساتھ ابھی بات کرتی ہوں۔ طاہرہ میمونہ کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ دروازے کے ساتھ کھڑی تھی۔ طاہرہ نے مسکرا کر کہا، مبارک ہو بہن، اب اپنے دولہا کے استقبال کی تیاری کرو۔ میمونہ نے جلدی سے ایک ہاتھ اس کے منہ پر رکھ دیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کا بازو پکڑ کر کھینچتی ہوئی کمرے کے دوسرے کونے میں لے گئی اور بولی، طاہرہ خدا کے لیے آہستہ بولو۔ سعد اپنے والد کے ساتھ قاضی ابو جعفر سے ملاقات کر کے واپس گھر آیا تو شیخ ابو صالح اور اس کی بیوی اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ابو صالح کی بیوی نے سعد کو دیکھتے ہی سوال کیا، سعد تم کتنے دنوں کے لیے یہاں آئے ہو؟ سعد نے جواب دیا، خالہ جان میں پرسوں یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا۔ اب کہاں کا ارادہ ہے؟ خالہ جان میں جزیرۃ الخضرہ واپس جا رہا ہوں، رابطین کی فوج وہاں اترے گی اور مجھے ان کے لیے بہت سے انتظامات کی دیکھ بھال کرنا ہے۔ خالہ عبد المنم کی طرف متوجہ ہوئی، دیکھو بھائی، میں سعد کی شادی کا فیصلہ کر چکی ہوں اور اب میں کسی کی نہیں سنوں گی، آج ہی ان کا نکاح ہو جانا چاہیے۔ جب تک سعد جزیرۃ الخضرہ میں ہے میمونہ اس کے پاس رہے گی، اس کے بعد جنگ کے ایام میں ہم اسے یہاں لے آئیں گے۔ عبد المنم نے جواب دیا، بہن میں پہلے ہی یہ فیصلہ کر چکا ہوں، لیکن ادریس کی رائے معلوم کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ گھر پر ہے تو میں ابھی اس کے پاس جاتا ہوں۔ ادریس کو اس نے ضروری سامان خریدنے کے لیے بازار بھیج دیا۔ شیخ ابو صالح نے اپنے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، سعد بیٹا، تمہاری خالہ یہ فیصلہ کر چکی ہیں کہ تم آج ہی شادی کے لیے تیار ہو، لیکن میں سب سے پہلے تمہارا ارادہ معلوم کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ خالہ نے کہا، کیوں سعد، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ سعد نے جواب دینے کے بجائے آنکھیں نیچی کر لی۔ مکان سے باہر چند آدمی شور مچا رہے تھے۔
الماس نے صحن کے دروازے کے قریب آ کر کہا، سعد ذرا باہر آؤ، شہر کے لوگ تمہیں دیکھنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ سعد باہر نکلنے کے ارادے سے اٹھا، لیکن خالہ نے تحکمانہ انداز میں کہا، ٹھہرو، پہلے میرے سوال کا جواب دو۔ سعد مسرت کے سمندر میں غوطے کھا رہا تھا۔ چند ثانیے وہ جواب کے لیے موزوں الفاظ تلاش نہ کر سکا۔ اس کے چہرے پر حیا کی سرخی یہ کہہ رہی تھی، کیا میں نے اب تک اس سوال کا جواب نہیں دیا؟ خالہ نے قدرے پریشان ہو کر پھر کہا، بولتے کیوں نہیں؟ سعد نے حیا میں ڈوبی ہوئی خفیف سی مسکراہٹ کا ساتھ دیا، خالہ آپ امی جان سے پوچھ لیجئے۔ خالہ نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا، نالائق کہیں کہ یہ کیوں نہیں کہتے کہ تم یہاں آئے ہی اس ارادے سے ہو؟ سعد مسکراتا ہوا باہر نکل گیا۔ مکان سے باہر لوگوں نے اسے دیکھتے ہی خوشی کے نعرے بلند کیے تو خالہ پھر پریشان کرنے لگی۔ اس نے عبد المنعم سے کہا، دیکھو بھائی، یہ لوگ سعد کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، تم اس کا خیال رکھو، میں یہ چاہتی ہوں کہ آج ہی اس کا نکاح کر دیا جائے۔ عبد المنعم نے سنتے ہی کہا، بہن آپ فکر نہ کریں۔ شیخ ابو صالح نے کہا، سکینہ اگر تمہاری بہن کا بس چلے تو شہر کی کوئی لڑکی اور لڑکا کنوارا نہ رہے۔ خالہ برہم ہو کر بولی، کیوں جی، آپ کے خیال میں ابھی سعد کا لڑکپن ختم نہیں ہوا؟ اسی شام شیخ ابو صالح کے مکان میں شہر کے معززین اور سعد کے دوست اور احباب جمع تھے۔ سعد اور میمونہ کے نکاح کی رسم قاضی ابو جعفر نے ادا کی۔ عبد المنعم اور سکینہ کے لیے یہ انتہائی مسرت کا دن تھا، تاہم وہ اس موقع پر احمد اور حسن کی غیر حاضری بری طرح محسوس کر رہے تھے۔ رات کے وقت میمونہ اپنے شوہر کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی، اس کے ہونٹوں پر مسرت کی مسکراہٹیں اور تشکر کے آنسو تھے۔ وقت کی مضراب نے ساز حیات کے خاموش تاروں کو چھیڑ دیا تھا اور وہ نغموں کے سیلاب میں بہے جا رہے تھے۔ اٹھ اٹھ کر جھکنے اور جھک جھک کر اٹھنے والی نگاہیں بلاآخر ایک دوسرے کے چہرے پر مرکوز ہو کر رہ گئی۔ وہ مسکرائے اور کائنات قہقہوں میں لبریز ہو گئی۔ زندگی کے سمندر سے سرور کی ایک موج اٹھی اور ماضی، حال اور مستقبل کی سرحدوں کو مٹاتی ہوئی ابدیت کی ان گہرائیوں سے جا ملی جہاں سے ستاروں کی روشنی، دریاؤں کی روانی، پھولوں کی مہک اور آبشاروں کو ترنم عطا ہوتا ہے۔ سعد نے کہا، میمونہ میں نے جس صبح کا وعدہ کیا تھا وہ بہت قریب ہے۔ وہ بولی، میری دنیا کا آفتاب میرے سامنے ہے، اب مجھے کسی اور صبح کا انتظار نہیں۔ میں اس آفتاب کا ذکر کر رہا ہوں جس کی ضیاء پوشیوں سے اندلس کا ہر گوشہ منور ہونے والا ہے۔ غرناطہ سے کئی آدمی امیر یوسف کے خیر مقدم کے لیے جزیرۃ الخضرا جا رہے ہیں۔ میمونہ نے کہا، طاہرہ کہہ رہی تھی کہ آپ مجھے بھی چند دنوں کے لیے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ سعد نے کہا، میمونہ میں یہی مقصد لے کر آیا تھا، میں یہی چاہتا تھا کہ جب افق پر امیر مرابطین کا سفینہ نمودار ہو تو ہم دونوں سمندر کے کنارے کھڑے ہوں اور میں تم سے یہ کہوں کہ اب اندلس میں آلام و مصائب کی رات ختم ہو چکی ہے، آج سے یہ ہمارا وطن ہے، اس کی رنگینیاں، رعنائیاں، دلفریبیاں سب ہمارے لیے ہیں۔ تیسرے دن الصبح الماس عبد المنعم کے مکان کے سامنے 4 گھوڑوں والی ایک بگھی لیے کھڑا تھا۔ سعد کی ماں اور خالہ کی دعائیں لینے کے بعد میمونہ اپنی خادمہ کے ساتھ بگھی پر سوار ہو گئی اور سعد ابو صالح اور ادریس کے ساتھ مصافحہ کرنے کے بعد اپنے باپ کی طرف متوجہ ہوا۔ ابا جان، اگر آپ اگلے جمعہ تک ایک دن کے لیے جزیرۃ الخضرا آ سکتے تو بہتر ہوتا۔ عبد المنعم نے جواب دیا، نہیں، مجھے فرصت نہیں ملے گی۔ امیر یوسف کو میرا سلام کہنا اور انہیں یہ پیغام دینا کہ غرناطہ کے رضاکار ان کے حکم کے منتظر ہیں۔ اب تم دیر نہ کرو، خدا حافظ۔ عبد المنعم کے اشارے سے الماس نے گھوڑوں کو چابک رسید کیا اور سعد گھوڑے پر سوار ہو کر بگھی کے پیچھے ہو لیا۔ بوڑھی خالہ نے ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے سکینہ کی طرف دیکھا اور کہا، سکینہ اب میرا جی نہیں لگے گا۔
پیشکش رہبر ٹی وی